सामईन कराम, आप सुन रहे हैं एक दिलचस्प आप बीती जिसका नाम है धुंधली राहें। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 2 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। आप भी कहते होंगे कि मैंने बीना को ख्वाब में देखा था। नहीं, मैं ये बता चुका हूँ कि मैं जाग रहा था। बीना मुझे पहली बार तो नहीं मिली थी। अलबत्ता उस रोज़ वो मुझे पहली बार उस गार में ले गई थी। ये मेरा तसव्वुर भी नहीं था, ये बेदारी का ख्वाब भी नहीं था। लोग बेदारी में भी ख्वाब देखते रहते हैं जो तसव्वुर ही होते हैं, लेकिन बीना मेरा बेदारी का ख्वाब भी नहीं था। मैं फिर उस पागल औरत का जिक्र करूंगा। उसने मेरे अब्बा जान को देखकर कहा था कि ये शख्स रास्ता भूल जाएगा और ये जिस रास्ते पर चलेगा वो रास्ता भी उसके पाँव के नीचे से निकल जाएगा। उसने मेरे बाप को ये भी कहा था कि बेसमझ इंसान, पैसे से तू किस्मत को लगाम नहीं डाल सकता, पैसा ही तुझे राह से बेराह करेगा। मजजूब और इंतहाई गलीज पगली की ये पेशनगोई भी पूरी हो गई। मेरे अब्बा जान रास्ता भूल गए थे। पगली ने मेरी आंखों में देखा था और उसने हैरान होकर मेरी माँ से पूछा था कि इस बच्चे को कहाँ से लाई हो। उसने ये भी कहा था कि इस बच्चे की आंखों में वो ताकत है कि जिन्नात और परियां इसके आगे सजदे करेंगे, लेकिन ये आग में से गुजर कर वहां तक पहुंचेगा। मैं आग में से गुजर रहा था। माँ के मरते ही मेरा ये सफर शुरू हो गया था। मैं माँ की याद में जलता रहता था। सुतेली माँ का प्यार उस आग को सर्द नहीं कर सकता था। मेरी हालत ये हो गई थी कि मेरा घर, मेरा मोहल्ला और दुनिया की हर चीज मुझे डरावने ख्वाब की तरह नजर आती थी। फिर ये दुनिया मेरे लिए एक भयानक तस्वुर बन गई। अगर मुझ में वाकई कोई ऐसी ताकत थी जो जिन्नात और परियों को अपने आगे सजदे में गिरा सकती थी, तो वो बेदार हो गई थी और उसने बीना को मेरे सामने ला खड़ा किया था। ये भी तो हो सकता है कि ऐसी ही कोई माफोकुल फितरत ताकत बीना में भी थी जिसने मुझे अपनी तरफ खींच लिया था। मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता कि मैं बीना के पास किस तरह चला जाता था और वो किस तरह मेरे पास आ जाती थी। मैं उसके मुतल्लिक भी कुछ नहीं कह सकता कि मैं और बीना वाकई पहले जन्म में मियाँ बीवी थे या नहीं। जो कुछ भी था वो एक राज था और मैं उस राज को समझने से कासिर था। अपने मुतालिक मैं इतना बता सकता हूँ कि औरत के जिस्म के साथ मुझे सिर्फ ये दिलचस्पी थी कि मेरी माँ का जिस्म ऐसा ही था। औरत के मुतालिक मेरा जहन कोई और तसव्वुर कबूल ही नहीं करता था। उस रात शहनाज मुझे पलंग पर लिटा कर चली गई तो मैं बाकी रात सो न सका। मैं रोया भी था। मैं अपने लिए एक मुअम्मा बनता जा रहा था। सुबह का उजाला निखर रहा था जब मैं बिस्तर से निकला। ज़हन में यही एक ख्याल था कि माँ की कब्र पर जाऊंगा। वहां मुझे तस्कीन सी मिल जाती थी। कमरे से निकलने के लिए मैं चला ही था कि कमरे का दरवाज़ा खुला और मेरी सुतेली माँ आ गई। उसने मुझे अपने बाजुओं में लेकर साथ लगा लिया। 16 साल की उम्र में मेरा कद उससे 1-2 इंच ऊपर हो गया था। कद काठ उसका भी खड़ा और निहायत मौजू था। उस जमाने में कद-बुत ऐसे ही हुआ करते थे। चेहरे जिनके हसीन नहीं होते थे, उनमें तंदुरुस्ती और सेहतमंदी की दिलकशी होती थी। रात तुझे क्या हो गया था? उसने मेरे बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा। शादी करवा दूं तेरी? इतनी जल्दी? बेवकूफ, उसने मुझे और ज्यादा अपने साथ लगाते हुए कहा। तू अपनी उम्र से ज्यादा जवान हो गया है। बीना से शादी करवा दूंगी, लेकिन वो है कौन? हिंदुओं की लड़की है। मालूम नहीं वो लड़की कौन है, मैंने कहा। मुझे ये भी मालूम नहीं कि वो कहाँ रहती है। मैं चुप हो गया। पता नहीं चल रहा था कि क्या कहूँ। शहनाज को बताऊं या ना बताऊं। लेकिन आप खुद सोचें कि मेरी उम्र क्या थी और मैं माँ के गम का मारा हुआ था। एक उम्र कच्ची और दूसरे दिल दुखी और प्यार का प्यासा। मैं अक्लमंदी से कोई फैसला नहीं कर सकता था। शहनाज ने मुझे पलंग पर बिठा लिया और खुद भी पलंग पर चढ़कर बैठ गई। उसने मुझे अपनी गोद में गिरा लिया। मुझे माँ की गोद का सुकून और गुदाज मिला। यही मेरी कमजोरी थी। शहनाज पहली बार प्यार का इजहार नहीं कर रही थी। सच पूछिए तो उसने मुझे प्यार की महरूमी कभी भी महसूस नहीं होने दी थी। फर्क यह था कि वो मेरी माँ नहीं थी। उसके प्यार का जादू चल गया और मैंने उसे बताना शुरू कर दिया कि बीना कौन है और वो मुझे क्यों और कैसे और कहाँ मिलती है। मेरा बाप 3-4 दिनों के लिए बाहर गया हुआ था। घर में शहनाज और मैं अकेले थे। वो भी फारिग थी, मैं भी फारिग था। मैं मैट्रिक का इम्तहान दे चुका था। सिकंदर,
शहनाज ने मेरी सारी बात सुनकर कहा, तुम्हारी ये हालत ठीक नहीं। मैं अक्सर देखती हूँ कि तुम गुमसुम बैठे हुए होते हो, और मैंने ये भी देखा है कि तुम मुस्कुरा रहे होते हो। मैंने तुम्हें अपने आप से बातें करते भी देखा है। मैंने पहले तवज्जो नहीं दी थी। अब तुमने बीना और उसकी मुलाकातों के मुतालिक बताया है तो मुझे ख्याल आया है कि तुम उन्हीं तसव्वुरों में गुम हो जाते हो। लेकिन खाला, उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और हंस पड़ी। हंसने वाली बात हो ना हो, वो हंसती जरूर थी। मुझे खाला कहना छोड़ दो, उसने कहा। क्यों? मैंने पूछा। और क्या कहूँ? नाजी, उसने कहा। तुम्हारे अब्बा मुझे नाजी कहा करते हैं। तुम भी नाजी कहा करो। और अब्बा जान से जूते खाऊं? मैंने कहा। उनके सामने खाला कह दिया करो, उसने कहा। तुम और मुझ में फर्क ही कितना है सिकंदर। तुम उम्र में मुझसे 2-4 साल छोटे हो तो क्या हुआ? तुम मर्द हो। मर्द औरत पर हावी होता है। मुझे गलत ना समझो सिकंदर, मैं तुम्हारे साथ हमजोलियों जैसी बेतकल्लुफी पैदा करना चाहती हूँ। मैं उसकी गोद से उठकर उसके सामने पलंग पर बैठ गया, और मेरे मुंह से फिर खाला निकल गया। उसने मेरा बाजू पकड़कर मुझे अपनी तरफ घसीटा और अपना एक बाजू मेरी कमर में डाल दिया। मैं तुम्हें कुछ समझा रही थी, उसने कहा। मुझे खुद जिंदगी का कोई तजर्बा नहीं, थोड़ी सी तालीम है। मैं तुम्हें अच्छी तरह नहीं समझा सकूंगी, खुद समझने की कोशिश करो। इस उम्र में ऐसे ही तसव्वुर आया करते हैं। मुझे भी आते रहे हैं। मैंने 15 साल की उम्र में ही तुम जैसे एक बड़े ही खूबसूरत और जवान आदमी का तसव्वुर बना लिया था, और मैं उसी में गुम रहती थी। ऐसे भी हुआ कि बर्तन धोते मेरे तसव्वुरों का शहजादा आ गया, और मैंने उसके साथ बातें करनी शुरू कर दी। मेरे हाथ अपने आप बर्तन धोते रहते थे, और मैं तसव्वुर में खोई रहती थी, और एक आध बर्तन हाथ से गिरकर टूट जाता था। तुम तसव्वुर की बात करती हो खाला। नाजी कहो सिकंदर, उसने प्यारी सी बेतकल्लुफी से कहा। अब्बा घर होंगे तो खाला कह लेना। मैं कहने लगा था कि तुम जो कुछ भी देखती थीं वो तुम्हारा तसव्वुर था। मैंने कहा, तुम्हें खुद भी मालूम था कि यह तसव्वुर है, और ये तुम्हारे जहन ने खुद बनाया है। मैं जो कुछ देखता हूँ ये मेरे जहन का बनाया हुआ नहीं। जिस तरह मैं तुम्हें अपने पास बैठा हुआ महसूस कर रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे ही मैं बीना के जिस्म को महसूस करता हूँ। वो मुझे इसी तरह अपने पास बिठाती है जिस तरह तुमने बिठाया है। मैं तुम्हें ये भी बता सकता हूँ कि तुम्हारे और उसके जिस्म की बू में फर्क है। क्या वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत है? शहनाज ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरी हंसी निकल गई। सच बताओ। उसने अब दोनों बाजू मेरे गिर्द लपेट दिए और बोली, वो कैसी है? मुझसे अच्छी है? उसकी खूबसूरती अपनी किस्म की है। मैंने कहा, और तुम्हारी खूबसूरती और किस्म की है। उसे मैं चाहता हूँ, इसलिए मैं उसे ज्यादा खूबसूरत समझता हूँ। लेकिन नाजी, मैं एक बात नहीं समझता। क्या मरकर इंसान दूसरा जन्म ले सकता है? नहीं, उसने जवाब दिया। हम मुसलमान दूसरे जन्म को नहीं मानते, हिंदू मानते हैं। शायद मैं भी मानता हूँ, मैंने कहा। मैंने उसे पहली बार देखा था तो मैंने याद करने की कोशिश की थी कि उसे मैंने पहले कहाँ देखा था। तुम जवान हो गए हो सिकंदर, उसने कहा, लेकिन नादान भी हो। मैं नाश्ता बना लूं? रात को बैठेंगे। उस सुबह शहनाज मुझे बड़ी अच्छी लगी। कुछ अफसोस सा भी हुआ कि मैंने रात को उसकी नीयत पर शक किया था। नाश्ते के दौरान भी शहनाज ने बड़ी बातें की। फिर मैं अपनी अम्मी की कब्र पर चला गया। फातिहा पढ़कर मैं कब्रिस्तान में घूमने फिरने लगा। नई और पुरानी कब्रें देखते देखते मैं उस तरफ चला गया जहां तकरीबन तमाम कब्रें पुरानी थीं। उनमें जो पक्की थीं वो भी टूट फूट गई थीं, बाज बैठ गई थीं, और जो कच्ची थीं वो जरा जरा सी ढेरियां रह गई थीं। अजीब सी वीरानी थी। मुझे अपनी अम्मी का ख्याल आया कि एक रोज उसकी कब्र भी पुरानी कब्रों में शामिल हो जाएगी, मगर मुझे ये ख्याल ना आया कि एक रोज लोग मुझे भी जमीन में उतार कर ऊपर मिट्टी डाल देंगे, और फिर मेरी कब्र भी पुरानी होकर बैठ जाएगी। मैं अम्मी के ख्याल में डूबता गया, और मैं तसव्वुर में अम्मी की कब्र में उतर गया। सिकंदर, कुछ दूर से एक निस्वानी आवाज आई। मैंने उधर देखा। धुंध सी थी, सफेद सी धुंध। जमीन में से भाप जैसा धुआं उठने लगा। सिकंदर, आवाज फिर आई, आगे आ जाओ। अब मैंने आवाज को पहचान लिया। ये बीना की आवाज थी। मैं कब्रिस्तान में नहीं था। मैं चला तो किसी कब्र से मुझे ठोकर ना लगी। जमीन से भाप सी उठ रही थी। ठोकर ना लगने से मैं कहता था कि मैं कब्रिस्तान में नहीं। धुंध में से दरख्तों की चोटियां और उनके ऊपर आसमान नजर आ रहा था, जिसका रंग हल्का नीला नहीं बल्कि गहरे और हल्के नीले के दरमियान का रंग था। घोड़े दौड़ने का शोर सुनाई देने लगा। पहले तो साफ पता चलता था
کہ 4-5 گھوڑے دوڑے جا رہے ہیں۔ پھر ان کی تعداد بڑھتی گئی اور ایسا شور سنائی دینے لگا جیسے بلندی سے آبشار گر رہی ہو۔ میں رک گیا۔ یہ شور اس طرح زیادہ اور پہلے سے بلند ہوتا جا رہا تھا جیسے سینکڑوں گھوڑوں کا طوفان میری طرف آ رہا ہو۔ پھر زمین سے اٹھتی بھاپ کے اوپر سے مجھے 30-40 گھوڑوں کے سر اور سوار نظر آنے لگے۔ سواروں کے سروں پر سکندر اعظم کے زمانے کے آہنی خود تھے۔ میں نے ایسے خود تصویروں میں دیکھے تھے۔ میں کھڑا دیکھتا رہا اور ہزاروں گھوڑے میرے سامنے سے گزر گئے اور شور کم ہونے لگا۔ سکندر، مجھے بینا کی پکار ایک بار پھر سنائی دی۔ کہاں ہو؟ واپس کیوں نہیں آئے؟ میں پھر چل پڑا اور دھند میں مجھے ایک نسوانی پیکر دکھائی دینے لگا۔ قد بت بینا جیسا تھا، چہرہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں اس کی طرف بڑھتا جاتا تھا اور وہ دھند میں پیچھے ہی پیچھے ہٹتی جاتی تھی۔ میں اور تیز چل پڑا۔ چلتے چلتے ایسی ٹھوکر لگی کہ میں اپنے آپ کو سنبھال نہ سکا۔ سنبھلنے کے لیے 2-3 قدم آگے بڑھائے، لیکن میں آگے کو گرتے جسم کو اٹھا نہ سکا اور ہاتھ زمین پر لگ گئے۔ کیا ہو گیا سکندر؟ بینا کے 2 بازوؤں نے مجھے سہارا دے کر سیدھا کر دیا۔ وہ کہہ رہی تھی، اٹھتی جوانی نے تمہیں مدہوش کر دیا ہے۔ میں اس کے ساتھ لپٹ گیا۔ اس کے بازوؤں کا گھیرا میرے گرد اور تنگ ہو گیا۔ امی کی قبر پر گئے تھے؟ میں نے اس کے بازوؤں سے نکل کر دیکھا، وہ بینا نہیں، شہناز تھی۔ میں چونکا اور وہ ہنس پڑی۔ میں امی کی قبر پر فاتحہ پڑھنے چلا گیا تھا۔ میں نے کھسیانے سے لہجے میں کہا، سکندر۔ شہناز نے اداس سے لہجے میں کہا، تم امی کو نہ کبھی بھول سکو گے، نہ کبھی اسے پا سکو گے۔ اپنے آپ پر قابو پانے کی کوشش کرو۔ مرے ہوں کے پیچھے کوئی مر نہیں جایا کرتا۔ کتنی ہی جانیں قربان کر دو، ان کے عوض خدا کسی مرے ہوئے کو زندگی نہیں دیتا۔ اس کی ایسی باتیں مجھے اچھی لگا کرتی تھیں۔ اس روز تو اس کے ہمدردی کے الفاظ مجھے بہت ہی اچھے لگے۔ اس رات کا واقعہ ہے، کھانے کے بعد شہناز میرے کمرے میں آ گئی۔ اس نے مجھے پلنگ پر اپنے ساتھ بٹھا لیا اور اس طرح باتیں کرنے لگی جیسے 2 سہیلیاں یا 2 دوست آپس میں باتیں کیا کرتے ہیں۔ یہ کوئی سنجیدہ باتیں نہیں تھیں، یہ 2 بچوں کی باتیں تھیں۔ مثلاً چھوٹی سی ایک کہانی اس نے مجھے سنائی اور ایسی ہی ایک کہانی میں نے اسے سنا دی۔ لطیفوں کا بھی تبادلہ ہوا۔ سردیوں کی راتیں تھیں، ہم ایک ہی رضائی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ شہناز نے ایسی فضا پیدا کر دی تھی کہ میں اسے ہم عمر اور ہم جولی سمجھنے لگا تھا۔ میں آپ کو پھر یاد دلا دیتا ہوں کہ میری عمر 16 سال تھی اور یہ عمر غیر ذمہ داری اور لاپرواہی کی ہے اور ہنسنے کھیلنے کی عمر ہوتی ہے۔ شہناز مجھے گدگدی کر رہی تھی اور میں تڑپتا اور ہنستا تھا۔ کھیل ہی کھیل اور ہنسی ہنسی میں وہ لیٹ گئی اور مجھے اپنے اوپر گرا لیا، اور اس نے 1-2 ایسی حرکتیں کی کہ مجھے یاد آ گیا کہ میں مرد ہوں اور یہ عورت ہے۔ وہ مجھے یہی احساس دلانا چاہتی تھی اور یہ بھی کہ وہ مجھے، بلکہ یوں کہیں کہ وہ میرے جسم کو چاہتی ہے۔ میں تڑپ کر الگ ہو گیا۔ میں نے اس کا چہرہ دیکھا، اس کی آنکھیں دیکھیں، لگتا تھا اس کے جسم کا سارا خون اس کے چہرے پر آ گیا ہو۔ اس کی سانسیں دھوکنے کی طرح چل رہی تھیں۔ تم میرے باپ کی بیوی ہو، میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ تم میری ماں ہو۔ نہ میں تمہارے باپ کی بیوی ہوں، نہ میں تمہاری ماں ہوں۔ اس نے ایسے لہجے میں کہا جس میں غصہ بھی تھا۔ تو اور کیا ہو؟ میں نے پوچھا۔ میں تمہیں یہ بھی بتا دوں گی، اس نے کہا، اگر تم میری بات پر نہ آئے سکندر، بہت پچھتاؤ گے۔ میرے پیار کی تم یہ قیمت دے رہے ہو؟ تم میرے باپ سے پوری قیمت وصول کر رہی ہو، میں نے کہا، اور میں مردوں کی طرح دلیر ہو گیا۔ میں نے کہا، تم مجھ سے جو قیمت مانگ رہی ہو وہ تمہیں کبھی نہیں ملے گی۔ مجھے زیادہ پریشان کرو گی تو میں خالہ کے پاس چلا جاؤں گا اور اسے بتاؤں گا کہ تم جاؤ۔ اس نے چیلنج کے لہجے میں کہا، ابھی چلے جاؤ۔ بتا کے تو دیکھو خالہ کو، کیا میرے منہ میں زبان نہیں؟ کیا میں تمہارے باپ کو نہیں کہہ سکتی کہ یہ لڑکا رات کو میرے بستر پر چڑھ آیا تھا؟ تب مجھے یاد آیا کہ یہ لڑکی کس خاندان کی ہے اور اس خاندان کی شہرت کیا ہے۔ میری خالہ نے مجھے کئی بار کہا تھا کہ شہناز پر نظر رکھا کرو، یہ تمہارا گھر لوٹ رہی ہے اور اپنی ماں کی جھولی بھر رہی ہے۔ اگر اس کی کوئی ایسی ویسی حرکت دیکھو تو فوراً اپنے ابا جان کو بتا دینا۔ خالہ نے کہا تھا۔ پھر خالہ نے آ لے کر کہا، لیکن تیرے ابا جان تو اس کے غلام بنے ہوئے ہیں، وہ اس لڑکی کے خلاف کچھ سنیں گے نہیں۔ اب میں نے ضرورت محسوس کی کہ شہناز کی یہ حرکت ابا جان کو بتاؤں، لیکن میں ڈر گیا کہ الٹا مجھ پر ہی الزام لگے گا۔ شہناز بہت چالاک لڑکی تھی، وہ شاید جان گئی تھی کہ میں اپنے باپ سے ڈر رہا ہوں۔ وہ پلنگ سے اٹھ کر میرے قریب آ گئی۔ آؤ، اس نے ذرا نرمی سے کہا اور میرا بازو پکڑ کر بولی، مت ڈرو، مجھے مرد بن کر دکھاؤ۔
میں نے ایسے سوچا تو نہیں تھا، لیکن اپنے آپ ہی ایسے ہو گیا کہ میرا ہاتھ دائیں طرف بڑی تیزی سے ہوا میں گھوما اور اس کے منہ پر جا لگا۔ بڑا سخت تھپڑ تھا، وہ 3 4 قدم پرے جا پڑی۔ اب میرے ابا کو بتانا، میں نے کہا، میں اس طرح تجھے مرد بن کر دکھاؤں گا۔ وہ آہستہ آہستہ اٹھی اور کمرے سے نکل گئی۔ پہلے تو مجھے رونا آیا، لیکن میں نے اپنے آپ کو سنبھال لیا اور سوچا کہ اب مجھے مرد بن کر ہی دکھانا چاہیے۔ میں نے دروازہ اندر سے بند کر لیا اور لیٹ گیا۔ کئی سوچیں آئیں، کئی خیالات آئے، لیکن میں آج بھی حیران ہوں کہ میں نے مردوں والا حوصلہ قائم رکھا۔ اپنی ماں یاد آئی، پھر بھی میں نہ رویا۔ میں سوچ یہ رہا تھا کہ باپ کو بتاؤں یا نہ بتاؤں۔ بار بار دماغ یہاں آ کر رک جاتا تھا کہ میرا باپ شہناز کی ہی سنے گا۔ جب یہ خیال آیا کہ جو طاقت شہناز کی زبان میں ہے وہ میری زبان میں نہیں، تو میں نے خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا۔ یہ فیصلہ کیا کہ شہناز نے میرے باپ سے میرے خلاف کچھ کہا تو میں اسے بتا دوں گا کہ اصل میں کیا ہوا تھا۔ اگر باپ نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تو میں خالہ کے پاس چلا جاؤں گا۔ صبح شہناز نے ناشتے کے لیے مجھے باورچی خانے میں بلایا۔ کچھ دیر ہمارے درمیان خاموشی طاری رہی جو شہناز نے توڑ دی۔ تم نے میرا دل توڑ کر اچھا نہیں کیا، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ زبان بند رکھنا، کسی کے ساتھ رات کا ذکر نہ ہو۔ پھر سوچ لو، تصوروں میں لڑکیوں کو دیکھتے ہو، میں جو موجود ہوں۔ میں نے کچھ بھی نہ کہا، خاموشی سے ناشتہ کیا اور خاموشی سے باہر چلا گیا۔ 2 روز اور گزر گئے۔ میرے باپ کو آ جانا چاہیے تھا، لیکن اس کا پیغام آ گیا کہ وہ مزید 2 دن باہر رہے گا۔ میں باہر نکل گیا۔ شہناز دیکھ رہی تھی۔ میں ایک دوست کے گھر گیا تھا، وہ نہ ملا تو میں واپس آ گیا۔ معلوم نہیں میں کیوں بالائی منزل کے ایک کمرے میں چلا گیا۔ شہناز نے مجھے واپس آتے اور اوپر جاتے نہیں دیکھا۔ 15 20 منٹ گزرے ہوں گے کہ مجھے صحن میں مردانہ قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں جس بالائی کمرے میں تھا اس کی ایک کھڑکی صحن کی طرف تھی جس میں جالی لگی ہوئی تھی۔ میں نے جالی میں سے دیکھا ایک آدمی جس کی عمر 30 سال کے لگ بھگ ہوگی صحن میں کھڑا مسکرا رہا تھا۔ شہناز کسی کمرے سے نکلی اور بڑی تیز چلتی اس کے ساتھ لپٹ گئی، پھر اسے اندر لے گئی۔ اس آدمی کو میں نے پہلے کئی بار دیکھا تھا۔ شہناز نے اسے اپنا چچا زاد بھائی بتایا تھا اور وہ ہمارے شہر کا رہنے والا نہیں تھا۔ میں جالی میں سے دیکھتا رہا۔ شہناز باہر آئی اور دوڑتی ہوئی ڈیوڑی میں چلی گئی۔ وہ دروازہ بند کرنے گئی تھی۔ اسے غلط فہمی تھی کہ میں گھر میں نہیں ہوں۔ وہ پھر کمرے میں چلی گئی۔ میں اس سوچ میں کھو گیا کہ میں کیا کروں۔ کچے ذہن میں کوئی بات نہیں آتی تھی اور میں نے جو دیکھا تھا وہ میری برداشت سے باہر تھا۔ آخر ذہن میں ایک سوچ آ گئی۔ مجھے ڈر تھا کہ شہناز میرے ابا سے یہ نہ کہہ دے کہ میں نے اس پر دست درازی کی تھی۔ مجھے اس کا منہ بند کرنے کا بڑا اچھا موقع مل گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ اسے موقع پر پکڑ لوں۔ یہ تو میں نے دیکھ لیا تھا کہ یہ آدمی اچھی نیت سے نہیں آیا تھا۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ شہناز نے اس کا استقبال کس طرح کیا تھا۔ میں چند منٹ گزار کر دبے پاؤں نیچے آیا۔ مجھے معلوم تھا کہ شہناز اپنے مہمانوں کو کس کمرے میں بٹھایا کرتی تھی۔ دروازہ کھلا تھا، کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ میں کمرے میں چلا گیا، وہ وہاں نہیں تھے۔ وہ یقیناً سونے والے کمرے میں تھے جو آگے تھا۔ انہیں تسلی تھی کہ باہر کا دروازہ اندر سے بند ہے اور گھر میں کوئی نہیں، اس لیے انہوں نے سونے والے کمرے کا دروازہ بند نہیں کیا تھا۔ میں سونے والے کمرے کے دروازے میں جا کھڑا ہوا، انہیں اسی حالت میں دیکھا جس کی مجھے توقع تھی۔ چونکہ میرے ذہن میں پہلے ہی یہ منظر تھا، اس لیے میں نے اپنے آپ میں ذرا سا دھچکا بھی محسوس نہ کیا اور مجھے افسوس بھی نہ ہوا۔ ایسا تو ہونا ہی تھا۔ میرے بوڑھے باپ نے ایک نوجوان لڑکی کو اپنا قیدی بنا لیا تھا۔ لڑکی اگر شریفوں کی ہوتی تو شاید میرے باپ کا کچھ بھرم رہ جاتا، مگر یہ لڑکی مجرمانہ ذہنیت والے خاندان کی تھی۔ ان دونوں نے میری طرف دیکھا، میں یہی چاہتا تھا کہ وہ مجھے دیکھ لیں۔ جب انہوں نے مجھے دیکھ لیا تو میں وہاں سے ہٹ آیا اور اوپر چلا گیا۔ میں اب یہ سوچ رہا تھا کہ شہناز کو میں کیا کہہ کر اپنے پاؤں میں بٹھاؤں گا اور وہ کیا کہے گی۔ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ وہ دونوں اوپر آ گئے۔ دیکھو سکندر، اس آدمی نے مجھے کہا، زبان بند رکھنا۔ اگر میں نے زبان بند نہ رکھی تو ساری عمر پچھتاتے رہو گے، اس نے کہا۔ اگر اس کے ساتھ میرا خون کا کوئی رشتہ ہوتا، میں نے شہناز کی طرف اشارہ کر کے کہا، تو میں دیکھتا کہ تم یہاں سے زندہ کس طرح نکلتے ہو۔ سب جانتے ہیں کہ یہ بدکار لڑکی ہے، اور جب میرا باپ گھر میں نہیں ہوتا تو یہ زبان روک لے، اس نے کہا۔ اگر تم نے کسی کے ساتھ ذکر کیا تو تمہارا باپ تمہیں ڈھونڈتا پھرے گا۔ کسی کے ساتھ ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے، میں نے کہا۔ اپنے باپ کے ساتھ، اپنی خالہ اور اپنی پھوپھی کے ساتھ ذکر کروں گا۔
ان کے گھروں کے تمام آدمیوں کو یہاں بلا کر اور اسے ان کے درمیان بٹھا کر بتاؤں گا کہ اس گھر میں کیا ہو رہا ہے، اور عزت کے علاوہ اس گھر میں اور کیا لوٹ مچی ہوئی ہے۔ شہناز اس کے ساتھ لگی کھڑی تھی، اس نے اس کے ذرا پیچھے ہو کر اسے کوہنی ماری۔ میں نے اس کا یہ اشارہ دیکھ لیا تھا، اس آدمی نے مجھے گھور کر دیکھا اور چلا گیا۔ شہناز وہیں کھڑی رہی، میں نے اس سے نظریں ہٹا لیں، وہ آہستہ آہستہ میرے قریب آ گئی۔ میں نے اسے کہہ دیا ہے کہ آئندہ یہاں نہ آئے۔ اس نے کہا، بڑا بدمعاش آدمی ہے، میں اس کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ یہ بات تم نے اس کے سامنے کیوں نہ کہی؟ میں نے کہا، کہتی تو اس کے ساتھ تمہاری لڑائی ہو جاتی۔ شہناز نے کہا، اس کے پاس بہت بڑا چاقو ہوتا ہے، یہ تمہارا پیٹ پھاڑ دیتا۔ او بے غیرت، میں نے کہا، خدا نے میرے جسم کو طاقت کس لیے دی ہے؟ یہ تم جیسی عورتوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں، یہ انہی بدماشوں کو سیدھا کرنے کے لیے خدا نے دی ہے۔ جھوٹ نہ بولو۔ اس نے مجھے لالچ دینے شروع کر دیے، پہلے روپے پیسے کا لالچ دیا، پھر ایک بڑی خوبصورت لڑکی کا لالچ دیا۔ مجھے نہ روپے پیسے کی ضرورت تھی نہ کسی خوبصورت لڑکی کی۔ روپے پیسے کی میرے پاس کمی نہیں تھی، مجھ میں کوئی ایسی بری عادت بھی نہیں تھی جس کے لیے روپے پیسے کی ضرورت ہوتی۔ اگر مجھے کسی لڑکی کی ضرورت ہوتی تو تم سے زیادہ خوبصورت کون لڑکی ہو سکتی تھی؟ میں نے کہا، تم نہیں جانتی کہ میرے دل میں عورت کا کتنا احترام ہے۔ مرد ایک خوبصورت عورت کو بہت بڑا انعام سمجھا کرتے ہیں، میں عورت کو کچھ اور سمجھتا رہا۔ تم اگر کوئی دھمکی دینا چاہتی ہو تو دے لو، میں نے کہا۔ سکندر، اس نے آہ بھر کر کہا، مجھے تم سے اتنا پیار ہے کہ میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی باہر نکل گئی۔ میں فیصلہ نہ کر سکا کہ اپنے باپ کو بتاؤں یا نہ بتاؤں۔ اتنا تو میں نے سوچ لیا تھا کہ خالہ اور پھپھی کو ابھی نہیں بتاؤں گا۔ اگر میں انہیں بتاتا تو باپ بہت ناراض ہوتا، انہیں وہ اچھا نہیں سمجھتا تھا۔ شہناز نے اسے ان کے خلاف کر رکھا تھا۔ میں پریشان سا ہو گیا، دوسری کھڑکی کھولی جو ساتھ والے مکان کی چھت کی طرف کھلتی تھی۔ اس مکان کے صحن میں نیم کے دو درخت تھے جو خاصے اونچے اور بہت پھیلے ہوئے تھے۔ انہوں نے مکان کی منڈیروں کو ڈھانپ رکھا تھا، بلکہ چھت کا کچھ حصہ بھی ان کی ڈالیوں کے نیچے آیا ہوا تھا۔ ان گھنی ڈالیوں کے پیچھے کوئی عورت تھی جو آہستہ آہستہ چل رہی تھی، ایسے لگتا تھا جیسے وہ دبے پاؤں چل رہی ہو۔ میں اسے دیکھنے لگا، وہ جلد ہی سامنے آ گئی، وہ بینا تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ ادھر ادھر دیکھتی تیزی سے چل پڑی اور میری کھڑکی کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ وہ تو جیسے پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی۔ میں اسے اس طرف سے آتا دیکھ کر حیران ہو گیا۔ تم شاید اس لیے حیران ہو رہے ہو کہ میں ادھر سے کیسے آ گئی ہوں، اس نے کہا۔ بڑا اچھا راستہ مل گیا تھا، ہٹو آگے سے۔ وہ کھڑکی میں سے اندر آ گئی اور اس کی نظریں کمرے میں گھومتے گھومتے مجھ پر رک گئیں۔ مجھ پر ایسے خمار سا طاری ہو گیا جیسے اس کی نظروں نے کمرے میں خوشبوئیں بکھیر دی ہوں۔ اس کا دوپٹہ ایک طرف سے سرک گیا تھا، گہرے بادامی رنگ کے ریشم جیسے بالوں میں جو قدرتی چمک تھی وہ اس دنیا کی کسی لڑکی میں نہیں ہو سکتی۔ کیا تم مجھ سے بھاگنا چاہتے ہو سکندر؟ نہیں بینا، میں نے کہا، میں تو تمہاری راہ دیکھتا رہتا ہوں، لیکن میں تمہیں اپنی بیوی نہیں بنا سکتا۔ تم کون ہوتے ہو ایسا فیصلہ دینے والے؟ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر چومتے ہوئے کہا، کیا تم دیوتاؤں کے فیصلے کو بدل سکتے ہو؟ کیا تم اب بھی دیوتاؤں کو مانتی ہو؟ میں نے کہا، کیا ہمارے مذہب نے دیوتاؤں کو ختم نہیں کر دیا تھا؟ کیا تم خدا کو نہیں مانتی؟ میں شاید اس لیے تم سے بھاگ آیا تھا کہ تم نے اگر میرے ساتھ شادی کی ہی تھی تو وہ دیوتاؤں کی عبادت گاہ میں ہوئی تھی۔ ہمیں اپنے مذہب کے طریقے سے شادی کرنا ہوگی۔ میں خدا کو مانتی ہوں، اس نے کہا، لیکن ایک دیوتا کو میں نہیں مرنے دوں گی۔ یہ محبت کا دیوتا ہے، میں اس کا حکم ضرور مانوں گی۔ بینا، میں نے کہا، میں بہت پریشان ہوں۔ تم اس لیے پریشان ہو کہ تم نے ابھی اپنے آپ کو پہچانا نہیں۔ اس نے کہا، اس گھر میں تم امانت ہو، تم اور کسی کے بچے ہو۔ تمہاری آنکھوں میں وہ طاقت ہے کہ جدھر دیکھو گے ادھر قیامت برپا ہو جائے گی، جنات اور پریاں تمہارے آگے سجدے کریں گی۔ بینا، میں نے حیرت زدہ آواز میں پوچھا، تم نے یہ الفاظ کہاں سے سنے تھے؟ یہ تو ایک پاگل عورت کے الفاظ ہیں جو 8 9 سال پہلے اس نے میرے متعلق میری ماں سے کہے تھے۔ وہ پاگل نہیں تھی، بینا نے کہا، اسے پاگل کہنے والے پاگل تھے۔ کیا تمہیں یاد ہے کہ تمہارے باپ نے اسے اس لیے ڈانٹ دیا تھا کہ اس نے کہا تھا کہ یہ شخص راستہ بھول جائے گا اور یہ روپے پیسے سے اپنی قسمت بنانے کی کوشش کرے گا؟ مجھے ایسے لگا جیسے یہ آواز بینا کی نہیں بلکہ میرے اپنے ذہن کی صدائے باز گشت ہے۔ مجھے یہ خیال بھی آیا کہ شہناز نے مجھے کہا تھا
کہ جوانی کے آغاز میں ذہن بڑے حسین تصور بنا لیا کرتا تھا، اور بینا ایک تصور ہے۔ میں نے یہ یقین کرنے کے لیے کہ بینا تصور نہیں، میں نے بینا کے دونوں بازو پکڑے، میں اسے محسوس کرنا چاہتا تھا۔ اس نے مجھے اپنا آپ یوں محسوس کروایا کہ میں نے تو اس کے بازو پکڑے تھے اور وہ اس طرح میرے ساتھ چپک گئی جس طرح لوہے کا چھوٹا سا ٹکڑا بڑے سخت مقناطیس سے جا لگتا ہے۔ پھر ایسے محسوس ہوا جیسے ہم ایک دوسرے میں تحلیل ہو گئے ہوں۔ اپنے آپ کو بینا سمجھنے لگا۔ کبھی ایسے لگتا جیسے بادل کا دھنی ہوئی روئی جیسا بہت بڑا ٹکڑا ہے، میں اس میں لپٹا ہوا ہوں اور یہ سفید بادل مجھے کہکشاں پر اڑائے لیے جا رہا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے اسے کھڑکی میں سے باہر جاتے دیکھا تھا۔ مجھ پر مدہوشی کی سی کیفیت طاری تھی۔ میں نے جب کھڑکی میں سے دیکھا تو ایسے لگا جیسے وہ نیم کے گھنے درخت میں کہیں غائب ہو گئی ہو۔ تم کہیں جا تو نہیں رہے؟ مجھے آواز سنائی دی۔ ادھر دیکھا، دروازے میں شہناز کھڑی تھی اور میرے جواب کا انتظار کر رہی تھی۔ نہیں، میں نے جواب دیا، میں امی کے ہاں جا رہی ہوں۔ اس نے کہا، کچھ دیر ہو جائے گی۔ اسے جہاں کہیں بھی جانا ہوتا یہی کہا کرتی تھی کہ امی کے ہاں جا رہی ہوں، اور کچھ دیر کا مطلب ہوتا تھا 5-6 گھنٹے۔ اس کی واپسی تک گھر میں رہنا میری ڈیوٹی تھی۔ سورج غروب ہونے کے قریب تھا جب وہ واپس آئی۔ ہم کھانا اکٹھے کھایا کرتے تھے، باتیں بھی ہوتی تھیں، لیکن اس شام ہم خاموشی سے کھانا کھاتے رہے۔ اس کی خاموشی مجھے عجیب سی لگ رہی تھی۔ میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ وہ پریشان سی ہے۔ دن کو جو واقعہ ہو گیا تھا، اس سے اسے پریشان ہونا ہی چاہیے تھا۔ مجھے توقع تھی کہ وہ ایک بار پھر مجھے کہے گی کہ میں اپنے باپ کو کچھ نہ بتاؤں، لیکن اس نے کچھ بھی نہ کہا۔ کھانا کھا کر وہ اپنے کمرے میں اور میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ سردیوں کی راتیں تھیں، میں نے دروازہ بند کر کے چٹخنی چڑھا دی، کچھ پڑھتا رہا، پھر میں سو گیا۔ میرا خیال ہے کہ 3 یا زیادہ سے زیادہ 4 گھنٹے گزرے ہوں گے کہ اپنے دروازے پر دستک سے میری آنکھ کھل گئی۔ شہناز کے سوا کون ہو سکتا تھا؟ میں اس کے آنے کا مقصد بھی جانتا تھا۔ سکندر، شہناز کی آواز سنائی دی، دروازہ کھولو، تیرے ابا آ گئے ہیں۔ اگر شہناز اکیلی ہوتی تو میں دروازہ نہ کھولتا۔ اپنے باپ سے ملنے کے لیے میں نے دروازہ کھول دیا۔ برآمدے میں اندھیرا تھا۔ ایک آدمی نے مجھے میرے سینے پر ہاتھ رکھ کر دھکا دیا۔ میں پیچھے ہٹا، وہ آدمی کمرے میں آ گیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے اس کے پیچھے ایک اور آدمی تھا، وہ بھی اندر آ گیا۔ شہناز مجھے نظر نہ آئی۔ میں گہری نیند سے اٹھا تھا، پوری طرح بیدار ہوتے چند سیکنڈ لگ گئے۔ میں اتنی آسانی سے ان کے ہاتھ آنے والا نہیں تھا۔ میرے سنبھلتے سنبھلتے دونوں نے مجھے اپنے قابو میں لے لیا اور پلنگ پر بیٹھ کر پیٹھ کے بل گرا لیا۔ ایک نے میری ٹانگیں دبا لیں اور دوسرا میرے پیٹ پر بیٹھ گیا۔ میں نے کمرے کی بتی دروازہ کھولنے سے پہلے جلا دی تھی۔ میں نے ایک آدمی کو پہچان لیا۔ یہ وہی تھا جسے میں نے شہناز کے ساتھ اس روز پلنگ پر دیکھا تھا۔ لا، وہ دے مجھے، میرے اوپر بیٹھے ہوئے آدمی نے کہا۔ اس نے ایک ہاتھ اپنے پیچھے کر دیا۔ میرا خیال ہے وہ شہناز تھی جس نے اس آدمی کے ہاتھ میں ایک کپڑا یا رومال دیا۔ اس شخص نے یہ رومال میرے منہ اور ناک پر رکھ دیا۔ پھر مجھے کچھ یاد نہیں کیا ہوا۔ میں ہوش میں آیا، آنکھ کھلی تو میں بستر پر پیٹھ کے بل پڑا تھا، لیکن یہ چھت میرے کمرے کی چھت نہیں تھی۔ سر بوجھل تھا۔ میں اٹھ بیٹھا۔ یہ معمولی سے گھر کا کمرہ تھا۔ میں ایک چارپائی پر بیٹھا ہوا تھا جس پر معمولی سا بستر تھا۔ سامنے والی دیوار کے ساتھ ایسی ہی ایک چارپائی تھی جس پر بستر بچھا ہوا تھا۔ دروازہ بند تھا۔ میں اٹھا تو مجھے چکر سا آ گیا۔ میں رک گیا اور چکر ختم ہو گیا۔ پہلا خیال یہ آیا کہ مجھے شہناز نے اغوا کروایا ہے۔ مجھے امید تھی کہ اس نے مجھے ڈرانے کے لیے یہ انتظام کیا ہے اور مجھے چھوڑ دیا جائے گا۔ میں نے دروازہ کھولنا چاہا، یہ باہر سے بند تھا۔ دروازہ کھٹکھٹایا، 2-3 منٹ کے بعد دروازہ کھلا اور ایک عورت اندر آئی۔ پہلے تو میں سمجھا کہ یہ میری نظر کا دھوکہ ہے، لیکن اس عورت نے دھوکے کو یقین میں بدل دیا۔ پہچانا نہیں مجھے؟ اس نے پوچھا۔ یہ تمہارا گھر ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہمارے گھر کا نمک حرام کر رہی ہو؟ بیٹھ جاؤ سکندر، اس نے میرے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ بیٹھ جاؤ، میں تمہارے ماں باپ کا نمک حرام نہیں کروں گی۔ اس نے مجھے چارپائی پر بٹھا دیا۔ یہ عورت ہماری نوکرانی ہوا کرتی تھی۔ میرا شعور بیدار ہوا تو میں نے اسے اپنے گھر میں دیکھا تھا۔ مجھے پتا چلا تھا کہ میری ماں نے اسے میری پیدائش سے 2 سال پہلے رکھا تھا۔ امی کی وفات کے 2-2.5 سال بعد تک ہمارے گھر میں رہی۔ میرے باپ نے جب شہناز کے ساتھ شادی کی تو اس کے 3-4 ماہ بعد اس نے ہمارے گھر کی نوکری چھوڑ دی تھی۔ اب اتنے برسوں کے بعد میں اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے جب ہمارے گھر کی نوکری چھوڑی تھی تو مجھے گلے لگا کر بہت روئی تھی۔ اسے میرے ساتھ سگی ماؤں جیسا پیار تھا۔ میں زیادہ تر اسی کی گود میں سوار رہتا تھا۔
مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ کہاں کی رہنے والی ہے، ہمارے شہر کی رہنے والی نہیں تھی۔ اسے دیکھ کر یقین نہیں آتا تھا کہ نوکرانی ہے۔ صاف ستھرے اور اچھی قسم کے کپڑے پہنتی تھی۔ میری ماں اسے اپنے پھٹے پرانے کپڑے نہیں، بلکہ وہ کپڑے دیا کرتی تھی جو ابھی کچھ عرصے تک پہننے کے قابل ہوتے تھے۔ اس کا رنگ صحت مند اور صاف ستھرا تھا، اور نقش تیکھے تھے۔ پھرتیلی اور خوبصورت عورت تھی۔ میرا باپ بھی اسے پسند کرتا تھا۔ اس کا نام عائشہ تھا اور اشو کہلاتی تھی۔ اب اس کی عمر 40 کے قریب پہنچ رہی تھی، لیکن چہرے مہرے اور جسم سے پہلے کی طرح جوان لگتی تھی۔ میں کہاں ہوں اشو؟ میں نے جھنجھلا کر پوچھا۔ میرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ کچھ بتاؤ، کچھ بولو۔ وہ میرے سامنے والی چارپائی پر بیٹھی اپنے نیچے والے ہونٹ کو دانتوں میں دباتی رہی۔ تمہیں بہت بری جگہ پہنچا دیا گیا ہے، اس نے کہا۔ یہاں سے معلوم نہیں تمہیں کہاں پہنچایا جائے گا۔ کیا یہ انتظام شہناز نے کروایا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، اس نے جواب دیا۔ یہ اسی کا کام ہے، لیکن میرا اس فاحشہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ وہ بولتے بولتے چپ ہو گئی اور اس نے نظریں میرے چہرے پر گاڑ دیں۔ وہ اچانک اٹھی اور ایک ہی جست میں میرے پاس چارپائی پر آ بیٹھی۔ اس نے مجھے اپنی گود میں گرا لیا، بڑی بے تابی سے میرے سر پر، میرے ماتھے اور میرے گالوں کو چوما، اور مجھے بازوؤں میں بھینچ کر ایسی روئی کہ سسکیاں لینے لگی۔ پھر اچانک اس نے مجھے جھنجھوڑا۔ سکندر، اس نے جذباتی لہجے میں کہا، تم ایسے تندور میں آ پڑے ہو جہاں سے زندہ نہیں نکل سکو گے۔ میں تمہیں یہاں سے نکال سکتی ہوں، لیکن مجھے اپنی جان دینی پڑے گی۔ میں جان دے دوں گی۔ تمہاری ماں کی روح کے آگے میں شرمسار نہیں ہوں گی۔ 2 دن باقی ہیں۔ 2 دن، صرف 2 دن۔ کیا اشو مجھے 2 دنوں میں یہاں سے نکال دے گی؟ ایک تو یہ سوال تھا جو مجھے پریشان کرنے لگا، اور دوسرا سوال یہ کہ اشو میرے لیے اپنی جان کیوں قربان کرے گی؟ ماں اور باپ کے بعد مجھے اشو سے پیار تھا۔ اشو نے مجھے اپنی گود میں لٹا لیا اور دیوانہ وار مجھے چوما چاٹا۔ اس میں دکھاوا نہیں تھا، یہ اس دلی محبت کا اظہار تھا جو اسے مجھ سے تھی۔ میں اس کے پیار میں ماں کے پیار کا ذائقہ محسوس کر رہا تھا، لیکن وہ وقت پیار اور محبت کا نہیں تھا۔ مجھے اغوا کیا گیا تھا اور میں اس مکان میں قیدی تھا۔ اگر مجھے ان لوگوں کے ہاتھوں قتل ہونا تھا تو مجھے کوئی غم نہیں تھا۔ ماں کی موت کا غم میرے دل و جگر کو کھا رہا تھا۔ باپ زندہ تھا مگر میرے لیے مر گیا تھا۔ وہ میرے لیے جو نئی ماں لایا تھا اسے ماں بیٹے کا رشتہ قبول نہیں تھا، اور مجھے جسموں کا رشتہ قبول نہیں تھا۔ اس نے مجھے سزا دے دی تھی۔ میں مرنے کے لیے تیار تھا۔ زندگی میں میرے لیے کوئی کشش نہیں رہ گئی تھی۔ میں اس وجہ سے بھی قتل ہو جانے کو ترجیح دیتا تھا کہ میں ابھی لڑکا تھا اور خوبصورت تھا۔ میری تو ابھی مسیں بھی نہیں بھیگی تھی۔ کیا یہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے؟ میں نے اشو سے پوچھا۔ شاید نہیں، اس نے جواب دیا۔ اگر قتل کرنا چاہتے تو تمہیں یہاں نہ لاتے۔ پھر بھی میں کچھ کہہ نہیں سکتی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ میں نے پوچھا۔ میری سوتیلی ماں کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے؟ اغوا، بردہ فروشی اور ڈکیتی ان لوگوں کا پیشہ ہے، اشو نے جواب دیا۔ شہناز کے خاندان کے ساتھ ان لوگوں کا تعلق ہے۔ میں ان کی نوکرانی تو نہیں، لیکن میرا کام نوکرانیوں یا حکم ماننے والیوں جیسا ہی ہے۔ مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ اشو جرائم پیشہ لوگوں کے ساتھ کیوں ہے اور ان میں اس کی حیثیت کیا ہے۔ میں تو یہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ مجھے واقعی یہاں سے نکال دے گی یا مجھے دھوکہ دے رہی ہے۔ اشو، میں نے کہا، تم میرا دل نہ پرچاؤ تو میں تمہارا کیا بگاڑ سکتا ہوں؟ مجھے بتا دو کہ میرا انجام کیا ہوگا، تو میں تم پر حملہ تو نہیں کر دوں گا۔ کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں؟ بھروسہ ہو کیسے سکتا ہے؟ میں نے کہا، میں تمہارے گروہ کا قیدی ہوں۔ سکندر، اس نے آہ بھری اور اس کے ہونٹوں پر ایسی مسکراہٹ آ گئی جو المناک تھی۔ کہنے لگی، یہ بتانے کے لیے تمہیں مجھ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ مجھے بڑی لمبی بات سنانی پڑے گی۔ میں آج سے بھی زیادہ لمبی بات کر سکتی ہوں، مگر کیونکہ میں آج یہاں اکیلی ہوں، 2 آدمی ہر وقت یہاں ہوتے ہیں۔ دن کو اگر کہیں چلے جائیں تو ایسا پکا انتظام کر جاتے ہیں کہ میں بھی باہر نہیں نکل سکتی۔ آج وہ صبح ہوتے ہی چلے گئے ہیں، شام کو آئیں گے۔ میں تمہارے ساتھ اکیلی ہوں۔ تمہیں میرے پاس اکیلا چھوڑنے والوں نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ میں پھرتیلا لڑکا ہوں اور میرے جسم میں طاقت ہے؟ میں نے کہا، میں مرد ہوں اور تم عورت ہو، کیا میں تمہیں مار مار کر بے ہوش نہیں کر سکتا؟ نہیں، اس نے کہا، میں خالی ہاتھ نہیں، میرے پاس ہتھیار ہے۔ مجھے بے ہوش کرنے سے پہلے تم خود بے ہوش ہو چکے ہوگے۔ اگر مجھے مار بھی ڈالو گے تو نکلو گے کدھر سے؟ پہلے میری بات سن لو۔ تمہیں دیکھ کر میرے وہ جذبات جاگ اٹھے ہیں جو میں سمجھتی تھی کہ مر گئے ہیں۔ تمہاری ماں نے مجھے اس وقت پناہ دی تھی جب مرد بھوکے بھیڑیوں کی طرح میری عصمت کے شکاری ہو گئے تھے، اور میں بھاگتی اور چھپتی پھرتی تھی۔
اس وقت میں جوان تھی سکندر، اور خوبصورت بھی تھی، لیکن میں اتنی خوبصورت نہیں تھی جتنی غریب تھی۔ مجھے ایک گناہ کی سزا ملی تھی۔ میں اس وقت تیری عمر میں تھی اور ایک ایسے آدمی کے پیچھے گھر سے بھاگ آئی تھی جو کہیں اور کا رہنے والا تھا۔ وہ میرے باپ جیسے مفلس باپ کا بیٹا نہیں تھا۔ وہ مجھے لے آیا اور میرے ساتھ شادی بھی کر لی، لیکن اس کے تمام رشتہ دار اس سے ناراض ہو گئے اور میرے دشمن بن گئے۔ 2 سال ہی گزرے ہوں گے کہ وہ بیمار ہو گیا۔ دن بدن اس کا جسم خشک ہوتا چلا گیا۔ مجھے شک تھا کہ اسے کسی نے دھوکے میں کچھ کھلا دیا ہے۔ نہ مرض کا پتہ چلتا تھا، نہ کوئی دوائی اثر کرتی تھی۔ میں خدا کے آگے بہت روئی کہ میری زندگی اسے دے دے، لیکن خدا کا فیصلہ میرے خلاف ہو گیا۔ 1 سال بیمار رہ کر وہ کبھی جدا نہ ہونے کا وعدہ توڑ گیا، اور لوگ اسے میرے گھر سے اٹھا کر قبر میں چھوڑ آئے۔ اشو نے ہچکی لی اور بہت روئی۔ اس کا جسم ہچکیوں کے ساتھ ہل رہا تھا۔ مجھ سے غلطی یہ ہوئی کہ میں بھی اس کے ساتھ مر نہ گئی۔ اس نے دوپٹے سے آنسو پونچھ کر کہا، ابھی تو میری جوانی شروع ہوئی تھی اور میں بیوہ ہو گئی۔ مجھے امید تھی کہ راستے میں کھڑے ہو کر دیکھنے والے مجھے شادی کے پیغام دیں گے، لیکن وہ میری عصمت کے خریدار بن گئے تھے۔ شادی تو میں نے کرنی نہیں تھی۔ میں کسی کی داشتہ کیسے بن جاتی؟ مجھے محبت کے پیغام ملے، لیکن ان کی نیت کچھ اور تھی۔ تحفے بھی آئے، نقد کے بھی وعدے آئے، لیکن میں پتھر بن چکی تھی۔ دوسری طرف میرے سسرال تھے جو پہلے ہی میرے دشمن تھے۔ انہوں نے دشمنی یہ سوچ کر زیادہ کر دی کہ میں جائیداد میں سے خاوند کا حصہ مانگوں گی۔ میرے دل میں جائیداد اور حصے کا خیال تو کبھی آیا ہی نہیں تھا۔ میری جائیداد اور میرا سب کچھ وہی تھا جو مجھ سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ گیا تھا۔ اس کی محبت میرا ورثہ تھا۔ میں اسی کو سینے سے لگائے ہوئے تھی۔ مجھے جائیداد کو کیا کرنا تھا؟ لیکن سکندر، ان لوگوں کو جائیداد سے محبت تھی۔ اس محبت کو وہ سمجھتے ہی نہیں جو دل اور روح کو پھولوں کی طرح کھلا دیتی ہے۔ انہیں معلوم تھا کہ یہ غریب گھر کی لڑکی ہے اور یہ اپنا حصہ نہیں چھوڑے گی۔ یہی کچھ سوچ کر انہوں نے مجھے تنگ کرنا شروع کر دیا۔ کیا کرتے تھے وہ؟ میں نے پوچھا۔ کیا کیا بتاؤں؟ اس نے کہا۔ ایک تو انہوں نے یہ مشہور کر دیا کہ یہ بدکار لڑکی ہے۔ اس نے کسی کے ساتھ یاری لگا کر ہمارے بیٹے کو زہر دیا ہے۔ رات کو میرے گھر میں پتھر پھینکتے تھے۔ مجھے کبھی اپنے خاوند کی قبر پر بیٹھا دیکھتے تو وہاں سے ڈرا دھمکا کر اٹھا دیتے۔ پھر ایسے ہوا کہ 2 بڑے بدماش آدمی میرے گھر آ جاتے اور اپنی بری نیت کا اظہار کرتے۔ میری فریاد سننے والا کوئی نہ تھا۔ میں تو ڈرتی باہر نہیں نکلتی تھی۔ سارا گاؤں میرا دشمن ہو گیا تھا۔ اگر میں اپنے خاوند کی امانت ان 2 بدماشوں اور نمبردار کے آگے رکھ دیتی تو میری طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتا، لیکن میں محبت کے ورثے کو نیلام نہیں کر سکتی تھی۔ اور کیا بتاؤں سکندر، کیا کچھ سنو گے؟ میرے لیے خدا کی زمین تنگ ہو گئی۔ میری جوانی اور میری خوبصورتی میرے لیے عذاب بن گئی۔ ایک رات میرے خاوند کا چھوٹا بھائی میرے گھر آ گیا۔ وہ مجھے اپنی داشتہ بنانے آیا تھا۔ اس نے بڑے صاف الفاظ میں اپنی نیت بیان کی اور کہنے لگا کہ پھر مزے سے رہو۔ میں نے اسے دھتکار دیا اور میں بہت روئی۔ وہ مجھے یہ دھمکی دے کر میرے گھر سے نکلا کہ وہ مجھے اغوا کروا کے رنڈیوں کے بازار میں پہنچا دے گا۔ اس کے جانے کے بعد میرے صحن میں پتھر گرنے لگے۔ پتھر پھینکنے والے جن بھوت نہیں تھے۔ اس رات تک میرا حوصلہ ٹوٹ پھوٹ چکا تھا۔ جب پتھر گرنے بند ہوئے تو میں گھر سے نکل کھڑی ہوئی۔ اس گھر میں میرا تھا ہی کیا جو میں اپنے ساتھ لے جاتی؟ یہ مکان میرے خاوند کا تھا اور میں جانتی تھی کہ کسی بھی روز میرا سسر آئے گا یا ساس آئے گی اور مجھے حکم ملے گا کہ اس مکان سے نکلو، یہ ہمارا ہے۔ میں اس وقت سے پہلے ہی گھر سے نکل گئی۔ میرا زیور 2 جھمکے اور ایک انگوٹھی تھی۔ میری شادی اس طرح ہوئی ہوتی جس طرح لڑکیوں کی ہوا کرتی ہے تو میرے پاس زیور زیادہ ہوتا۔ مجھے نہ میکے سے زیور ملا تھا نہ سسرال سے۔ جھمکے میرے اپنے تھے اور انگوٹھی خاوند نے دی تھی۔ 3 جوڑے کپڑے تھے، وہ ساتھ لیے اور میں ڈرتی کانپتی گاؤں سے نکل گئی۔ مت پوچھو سکندر، میں جس حال میں 1.5-2 میل دور پکی سڑک تک پہنچی وہ بیان کروں گی تو میرا بھی دل کانپ کر رہ جائے گا۔ اندھیری رات، جنگل بیابان اور میں اکیلی جوان لڑکی۔ یہ بھی نہ سوچا کہ میں جاؤں گی کہاں، صرف اس سوچنے بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا کہ گاؤں میں سارے انسان بھیڑیے بن گئے تھے۔ گاؤں سے نکلی تو دور سے بھیڑیوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ میں نے دعا کی، خدایا ان بھیڑیوں کو بھیج کر مجھے چیر پھاڑ کر میرا نام اور میرا نشان مٹا دیں۔ میں چیخ چیخ کر رونا چاہتی تھی مگر اونچی آواز نہیں نکالتی تھی کہ کسی نے سن لیا تو مجھے زبردستی اپنے ساتھ لے جائے گا۔ ریلوے اسٹیشن بہت دور تھا۔ مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اتنی رات گئے کوئی گاڑی کسی طرف جاتی ہے یا نہیں۔ سڑک پر پہنچی تو ایک لاری آتی دکھائی دی۔ مجھے صرف بتیاں نظر آ رہی تھیں۔ میں نے سر اور منہ پر اچھی طرح چادر لے لی۔
لاری میرے اشارے کے بغیر ہی رک گئی۔ کسی نے پوچھا، کہاں جانا ہے مائی؟ میں اگلے شہر کا نام جانتی تھی، یہ تمہارا شہر ہے۔ میں نے اسی شہر کا نام کہہ دیا اور لاری مجھے اپنے ساتھ لے کر چل پڑی۔ لاری 3 4 جگہوں پر رکی، کوئی سواری اتری، کوئی سوار ہوئی۔ میں عورتوں میں بیٹھی ہوئی تھی، ایک شہر آیا اور لاری رکی۔ میں اترنے کے لیے اٹھی تو میرے ساتھ بیٹھی ہوئی عورت نے کہا کہ تمہارا شہر تو ابھی دور ہے۔ اس نے اس شہر کا نام لے کر پوچھا، تم وہیں جا رہی ہو نا؟ میں بیٹھ گئی اور کہا کہ میری آنکھ لگ گئی تھی، اسی کو اپنا شہر سمجھ لیا۔ لاری میں اندھیرا تھا، اس عورت نے بتایا کہ وہ بھی وہیں جا رہی ہے۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں وہاں کیوں جا رہی ہوں۔ میں نے جھوٹ بول دیا اور وہ چپ ہو گئی۔ میں نے اس کے ساتھ اور کوئی بات نہیں کی۔ لاری جب تمہارے شہر میں جا کر رکی تو سب سے پہلے میں ہی اتری اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ صبح طلوع ہونے والی تھی۔ مجھے اس طرح محسوس ہونے لگا جیسے کسی نے میری چادر کھینچ کر اتار دی ہو اور ساری دنیا مجھے بے پردہ دیکھ رہی ہو۔ اب مجھ پر جو خوف سوار ہوا وہ اس خوف سے کہیں زیادہ تھا جو گاؤں سے نکل کر جنگل بیابان میں بے حال کر رہا تھا۔ اس خیال نے میرا سانس بھی روک دیا کہ میں جاؤں گی کہاں۔ اپنے قریب سے مجھے ایک عورت کی آواز سنائی دی، تمہیں کوئی لینے آئے گا؟ میں نے آواز پہچان لی، یہ اسی عورت کی آواز تھی جس نے رات لاری میں مجھے کہا تھا کہ تمہارا شہر ابھی آگے ہے۔ اب اتنی روشنی ہو گئی تھی کہ قریب سے چہرے پہچانے جاتے تھے۔ میں نے دیکھا کہ وہ بڑی خوبصورت اور جوان لڑکی تھی۔ اس نے میری آنکھوں میں آنسو دیکھ لیے۔ اس نے پوچھا کہ میں کسی ماتم پر آئی ہوں۔ میرے منہ سے نکل گیا کہ میرا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ تب اس عورت نے مجھ سے زیادہ دلچسپی سے پوچھا کہ میں کہاں سے آ رہی ہوں اور مجھے کہاں جانا ہے۔ میں نے اسے صاف صاف بتا دیا کہ مجھ پر کیا بیتی ہے۔ اسے یہ بھی بتایا کہ میرا آگے پیچھے کوئی نہیں۔ میں کسی اور کیفیت میں وہاں بیٹھا ہوا تھا اور اشو نے اس طرح کہانی شروع کر دی تھی جیسے میں اس کے گھر میں مہمان آیا ہوا ہوں اور 1 2 دن رک کر چلا جاؤں گا۔ میں اس انتظار میں تھا کہ وہ مجھے کہے کہ اٹھو اور چلے جاؤ، لیکن وہ بڑے اطمینان سے اپنی بات سنائے چلی جا رہی تھی۔ وہ کسی امیر کبیر باپ کی بیٹی تھی، اشو کہہ رہی تھی۔ اس کے دل میں میرا درد پیدا ہو گیا۔ اس نے یہ بھی نہ سوچا کہ یہ لڑکی ایسی ویسی بھی ہو سکتی ہے، چور اچکی بھی ہو سکتی ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ وہ مجھے اپنے گھر لے جا سکتی ہے، گھر میں نوکری دے گی، گھر میں ہی رکھے گی، تنخواہ اور روٹی کپڑا بھی دے گی۔ میرا تو وہ حال تھا جو ڈوبنے والے کا ہوتا ہے۔ مجھے تو سہارا چاہیے تھا، خواہ وہ جھوٹا ہی ہوتا۔ اس عورت نے یہ نہ سوچا کہ میں کیسی ہوں، میں نے بھی یہ نہ سوچا کہ یہ عورت کیسی ہے اور یہ مجھے کسی اور جال میں نہ پھینک دے۔ میں اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ اس نے بتایا کہ اس کا خاوند آئے تو چلتے ہیں۔ اس نے اپنے خاوند کو آنے کی اطلاع دے رکھی تھی، وہ جلد ہی پہنچ گیا اور تانگا لے آیا۔ اس عورت نے اپنے خاوند کو میرے متعلق بتایا، وہ بھی اپنی بیوی کی طرح خوبصورت جوان تھا۔ اس نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا اور پھر اس کی نظریں میری آنکھوں میں جم گئی۔ میں نے اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ دیکھی۔ اس سے مجھے کچھ شک سا ہوا۔ میں مردوں کی نظریں پہچانتی تھی، لیکن شک جو دل میں آیا تھا اپنے آپ ہی نکل گیا۔ اس نے ہمدردی کے لہجے میں کہا کہ اس بیچاری کو اپنے ساتھ ہی رکھیں گے۔ اتنے بڑے شہر میں تانگا گھومتا پھرتا ایک کشادہ گلی میں داخل ہوا اور ایک بہت بڑی حویلی کے سامنے رک گیا۔ میں نے دیہات کی حویلیاں دیکھی تھیں، شہر کی یہ حویلی دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی کہ لوگ اتنے امیر بھی ہوتے ہیں۔ اتنی بڑی حویلی میں یہی 2 میاں بیوی رہتے تھے۔ یہ عورت دور پار کے کسی رشتہ دار کے ماتم پر گئی تھی اور اب واپس آئی تھی۔ ان دونوں نے اپنے ساتھ بٹھا کر مجھے جس پیار سے ناشتہ کروایا، اس سے میرے دل سے خوف اور وہم نکل گئے۔ اشو، میں نے اکتا کر کہا، تم نے تو بڑی لمبی بات شروع کر دی ہے اور میں اس انتظار میں ہوں کہ تم کب اور کس طرح مجھے یہاں سے نکالو گی۔ میں تمہیں نکالوں گی ضرور، اس نے کہا، لیکن رات کو۔ میں نے بات اس لیے لمبی شروع کر دی ہے کہ ایک مدت کے بعد ایک ایسا انسان مجھے ملا ہے جس کے دل میں میرا درد ہے اور اپنے دل کو ہلکا کر رہی ہوں، اور یہ وجہ بھی ہے کہ آج سارا دن ہم دونوں یہاں اکیلے ہیں۔ باتیں نہ کریں تو اور کیا کریں گے؟ کچھ باتیں ایسی ہیں جو تم نہیں جانتے، یہ تمہیں معلوم ہونی چاہیے۔ میں اس گھر میں نوکرانی بن گئی، لیکن اس عورت نے اور اس کے خاوند نے مجھے کبھی احساس نہیں ہونے دیا کہ میں اس گھر میں نوکرانی ہوں۔ مجھے ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے اس خدا ترس بی بی نے مجھے اپنے ساتھ کے لیے گھر میں رکھا ہے۔ وہ میرے دل کی باتیں سنتی تھی اور اپنے دل کی مجھے سناتی تھی۔ اس کے خاوند کا برتاؤ میرے ساتھ ایسا تھا جیسے میں اس کی بیوی کی بہن ہوں۔ میں ان دونوں کی خدمت دل و جان سے کرتی تھی۔ ان کے اس سلوک برتاؤ سے مجھ میں یہ تبدیلی آئی کہ میں جو دبی دبی اور گھٹی گھٹی رہتی تھی، اب اس طرح رہنے لگی جیسے اس دنیا میں میری بھی کوئی حیثیت ہے
اور میری عزت کرنے والے لوگ بھی ہیں۔ ان کے سلوک کی بدولت ان کا سارا محلہ میرے ساتھ اس طرح اچھا سلوک کرتا تھا جیسے میں ان کی قریبی رشتہ دار ہوں۔ دیکھتے ہی دیکھتے 2 سال گزر گئے اور اس عورت کے بطن سے تم پیدا ہوئے۔ تم میرے ہاتھوں میں پیدا ہوئے تھے۔ دائی کے بعد میں نے تمہیں اٹھایا اور پیار کیا تھا۔ تم مجھے ایسے لگے تھے جیسے تم میرے بطن سے پیدا ہوئے ہو۔ اچھا، میں نے حیرت سے چونک کر کہا، تو وہ میری ماں تھی جو تمہیں اپنے گھر لے گئی تھی، اور وہ میرا باپ تھا؟ اس وقت تو وہ بڑا اچھا آدمی ہوگا۔ ہاں سکندر، اشو نے آہ لے کر کہا، اس وقت تو وہ بہت اچھا تھا، لیکن آگے چل کر… پہلے میری بات سن لو، پھر تمہیں بتاتی ہوں کہ تمہارا باپ کیا تھا اور کیا ہو گیا۔ تم تو مجھے ایک کھلونا مل گئے تھے۔ تمہاری ماں نے مجھے کئی بار کہا تھا کہ میں شادی کرنا چاہوں تو اچھے سے اچھا رشتہ مل سکتا ہے، لیکن سکندر، شادی کے نام سے مجھے خوف آتا تھا۔ 1 2 بار اس نے مجھے مجبور بھی کیا۔ کہنے لگی کہ مرد کے بغیر عورت کی نہ کوئی ذات ہے نہ کوئی حیثیت ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ جس مرد کو میرے دل نے قبول کیا تھا وہ مر کر بھی میرے دل میں زندہ ہے۔ اس کے بعد تمہاری ماں نے میری شادی کا نام نہیں لیا۔ اس نے اتنا ضرور کہا کہ مرد اتنی پوجا کے قابل نہیں ہوتا جتنی تم کر رہی ہو۔ وہ کہتی تھی کہ مرد کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ میں نے اس کی اس بات کو ہنس کر ٹال دیا تھا، لیکن کچھ عرصے کے بعد میں نے خود محسوس کیا کہ اس نے غلط نہیں کہا تھا۔ میں تمہیں ہر وقت اٹھائے اٹھائے پھرتی تھی۔ تم اپنی ماں کے پاس اس وقت جاتے تھے جب اس نے تمہیں دودھ پلانا ہوتا تھا۔ میں خدا کا شکر ادا کرتی تھی کہ اس کی ذات نے مجھ پر کتنا کرم کیا ہے کہ مجھے اتنی پیاری پناہ دے دی ہے۔ تم نے کہا ہے کہ اس وقت تمہارا باپ اچھا آدمی تھا۔ میں تمہیں یہ بھی بتا دیتی ہوں، تم 1 سال کے تھے، تمہاری ماں کو تمہارے ننہال 4 5 دنوں کے لیے اکیلے جانا پڑا۔ میں تمہارے باپ کے ساتھ اکیلی رہ گئی۔ اسی رات اس نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور اپنے پاس بٹھا لیا۔ پہلے اس نے میرا ایک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر آہستہ آہستہ مسلا، پھر ترسی ہوئی نگاہوں سے میری آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ کون کہتا ہے کہ تم نوکرانی ہو؟ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس شخص نے کسی بری نیت سے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر یہ بات کہی ہے۔ میں ہنس پڑی اور کہا کہ میں جو کچھ بھی ہوں میں اپنی ساری عمر آپ کی خدمت میں گزار دوں گی۔ تمہارا باپ ہنس کر بولا، نہیں اشو، تم میری خدمت نہیں کر سکو گی۔ میں نے اسے کہا کہ اس نے ایسی بات کیوں کہی ہے؟ میں تو اس کے لیے اپنی جان تک قربان کرنے کو تیار ہوں۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا۔ میں نے اس وقت بھی کوئی شک نہ کیا، لیکن جب اس نے میرے گلے میں بازو ڈالا اور اس کی سانسیں میرے ایک گال سے ٹکرانے لگیں تو میں اس کے احترام کو قائم رکھتے ہوئے آہستہ آہستہ اس سے الگ ہو گئی۔ جب اس نے صاف الفاظ میں اپنی نیت کا اظہار کیا تو میں نے اسے کہا، آپ اپنی بیوی کو دھوکہ دے سکتے ہیں، میں نہیں۔ آپ کی بیوی نے جو احسان مجھ پر کیا ہے اس کا صلہ یہ تو نہیں کہ میں اس کے اتنے پاکیزہ گھر کو ناپاک کر دوں۔ تمہارا باپ عقل والا ہے، میں تو اس سے ڈر گئی تھی۔ مجھے خیال یہ آیا تھا کہ میں نے اسے مایوس کیا تو یہ مجھے گھر سے نکال دے گا۔ وہ ایسا کر سکتا تھا، پھر میرا کوئی ٹھکانہ نہ ہوتا۔ تمہارے باپ نے مجھے بڑے سخت امتحان میں ڈال دیا۔ میں نے کہا کہ وہ عقل والا ہے۔ اس نے غصے میں آنے کے بجائے ہنس کر بات کی، کہنے لگا، مجھے ایک خوشی تو یہ ہوئی ہے کہ تم ویسی ہی ہو جیسی تم اپنے آپ کو بتایا کرتی ہو۔ میں تمہیں پہلے کہہ چکا ہوں کہ تم اس گھر میں نوکرانی نہیں ہو، اس لیے میں تم پر اپنا حکم نہیں چلاؤں گا۔ بات یہ ہے اشو، اپنی بیوی اور بچے کے بغیر میرا دل اداس سا ہو گیا تھا۔ دل میں آئی تھی کہ تمہیں بلا کر پاس بٹھا لوں۔ اس نے یہ بات ایسے جذباتی الفاظ اور لہجے میں کہی کہ میرا دل پسیج گیا۔ دل نے مجھے کہا کہ میں اس کے پاس بیٹھی رہوں۔ گزرے ہوئے 3 سالوں میں تمہارے باپ نے کبھی میلی نظر سے مجھے دیکھا بھی نہیں تھا۔ ایسے کئی مواقع آئے تھے کہ تمہاری ماں اڑوس پڑوس میں کہیں چلی گئی اور میں تمہارے باپ کے ساتھ اکیلی رہ گئی۔ میں اس کے کمرے میں بھی گئی۔ ایک بار ایسے بھی ہوا کہ وہ اکیلا تھا، اس کے سر میں درد تھا، وہ اپنے کمرے میں پلنگ پر لیٹا ہوا تھا۔ میں اس کے کہے بغیر اپنی خوشی سے اس کا سر دبانے لگی۔ میں اس کے پلنگ پر بیٹھ گئی تھی لیکن اس نے مجھے روک دیا۔ اس نے کہا کہ وہ ایسی خدمت کروانے کو اچھا نہیں سمجھتا۔ میں اٹھنا نہیں چاہتی تھی لیکن اس نے مجھے اٹھا دیا۔ اس رات جب اس نے تنہائی سے تنگ آ کر میرے ساتھ کی ضرورت محسوس کی تو یہ جانتے ہوئے کہ اس کی نیت کیا ہے میں نے اس کے پاس بیٹھے رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں ناراض تو نہیں؟ میں نے اسے کہا کہ مجھے ناراض ہونے کا حق کس نے کبھی دیا ہے؟ میرے دل میں جو آئی تھی وہ میں نے کہہ دی ہے۔ میں نے یہ بھی کہا کہ اسے میرے ساتھ کی ضرورت ہے تو میں ساری رات اس کے پاس بیٹھی رہوں گی۔ وہ عجیب سی ہنسی ہنس پڑا اور بولا، تم نے اپنے دل کی بات کہہ دی ہے اور میں نے اپنے دل کی بات کہی تھی۔